मोदी के दो दिलबर जानी, एक अडानी दूजा अंबानी। क्या यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसलिए किया गया कि लिथियम के जखायर अडानी को दिए जा सके? क्या भारतीय अफवाज पाकिस्तान की सरहद को अबूर करने की जुर्रत करेंगी? लेकिन क्या भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला है? पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा मुल्क खड़ा रहा है? पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के इस झूठ को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है? आखिर ये सारी थ्योरीज हैं क्या? पाक भारत कशीदगी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उनकी हकीकत क्या है? आज का पॉडकास्ट इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के नाम। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय मकबूजा कश्मीर के पहलगाम में होने वाला दहशतगर्द हमला, जिसमें 26 अफराद हलाक हो गए, जिनमें ज़्यादातर सयाह थे, और भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, जबकि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसे करार दिया। और आज हम इस तनाज़े के फ़ौजी, सियासी और माशी पहलुओं पर गहराई से बात करने के अलावा ये भी देखेंगे कि हिंदुस्तान से कुछ लोगों की ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो इस सारे हमले पर ना सिर्फ कि उस पर सवालात उठा रहे हैं, बल्कि जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म किया गया। जिन आवाज़ों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें से एक डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा साहब हैं। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च करनी शुरू की और उनकी बातों की तहकीक शुरू की, तो कड़ियों से कड़ियाँ मिलती गईं और बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आने शुरू हो गए, जिनमें से कि एक नाम मोदी जी का, वो क्या एक भारतीय फिल्म का डायलॉग था कि मेरे दो अनमोल रतन, तो मोदी जी के दो ही दिलबर जानी, एक अडानी दूजा अंबानी। तो आइए पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि मामला है क्या। पहलगाम हमला, जो भारतीय मकबूजा कश्मीर के बाइसरान मेडो में हुआ, एक खौफनाक वाक़या था जिसकी पूरी दुनिया ने मजम्मत की, बशमूल पाकिस्तान के। भारत का बहरहाल ये कहना है कि हमला पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे सरहद पार से होने वाली एक दहशतगर्दी करार दिया और कहा कि वो हमला आवरों और उनके सरपरस्तों को ज़मीन के हर कोने तक उनका ताक़ुब करेंगे। यह अलहदा बात है कि दुनिया गोल है, उसका कोई कोना नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इसे भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया, जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना और आलमी तवज्जो हासिल करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। दरअसल ये दो मुतज़ाद बयानिए हैं जो हमें इस तनाज़े की गहराई में ले जाते हैं, जहां दोनों फरीक एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और आलमी बरादरी से हमदर्दी मांग रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई दहशतगर्दी थी या इसके पीछे कुछ और अज़ाइम थे? आज मैंने सोचा कि पहले तो ये देखूं कि ये सब कुछ हुआ क्यों है। अगर भारत ने ये कराया है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। आखिर एकदम अचानक ऐसे क्यों हुआ? आखिर ये कोई छोटी बात नहीं है। इस हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC और वर्किंग बाउंड्री पर कशीदगी उरूज पर है। पाकिस्तानी फ़ौज ने पूंछ, कपवाड़ा और लीपा वैली समेत कई सेक्टर्स में भारत को उसकी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लीपा वैली, जो आज़ाद कश्मीर में है, ख़ास तौर पर तनाव का मरकज़ बनी हुई है। दरअसल भारत इस वैली में इस वजह से ज़्यादा फायरिंग कर रहा है और दुनिया में शोर मचा रहा है कि बकौल उसके कि जो ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेशन होती है भारत में वो इसी लीपा वैली के थ्रू होती है। और देखिए पाकिस्तान इधर फायरिंग कर रहा है। हुजूर, आप फायरिंग करेंगे तो पाकिस्तानी जवाब तो देंगे। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक रात भर पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग होती रहती है, लेकिन शहरी आबादी को फ़िलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों ममालिक की अफवाज हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय फ़ौज ने भारतीय मकबूजा कश्मीर पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान ने अपनी सरहदों पर फ़ौजी मौजूदगी बढ़ा दी है। LOC पर 2021 का सीज़ फायर मुआहदा अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है और दोनों फरीकों के दरमियान छोटे हथियारों से फायरिंग एक मामूल बन गई है। लेकिन ये तनाव सिर्फ ज़मीनी सरहदों तक महदूद नहीं है। आइए बहरी और फ़िज़ाई सूरत हाल को भी एक दफ़े मॉनिटर कर लेते हैं। वहीं आपको बताता चलूँ कि आज ही एक्सरसाइज इंडस के दौरान पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम का ट्रायल किया है, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और उसकी रेंज 450 किलोमीटर है। अभी खबर मौसूल हुई है। इसके अलावा
बहरा अरब में भी दोनों ममालिक की बहरिया की सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। भारत ने अपनी बहरी जहाज़ों की तैनाती बढ़ाई है, वहाँ पर वो मशक़ें कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने भी अपनी बहरिया को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा बहरी तसादुम रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन कशीदगी इस बात की निशानदेही करती है कि दोनों ममालिक किसी भी मुमकिन ख़तरे के लिए तैयार हैं। इसी तरह दोनों ममालिक की फ़िज़ाई अफवाज भी हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय फ़िज़ाइया ने सरहदी इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और पाकिस्तान ने भी लड़ाका तैयारों के गश्त में इजाफ़ा किया है। ये सूरत हाल मुकम्मल जंग के दहाने पर दिखाई देती है, लेकिन क्या ये वाकई जंग की तैयारी है या महज दबाव बढ़ाने की एक हिकमत अमली? अब हम उस सवाल की तरफ आते हैं कि क्या पहलगाम हमला वाकई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और अगर हाँ तो इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? पहलगाम हमले के बारे में कई साजिशी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं कि आखिर ये हमला भारत ने क्यों करवाया। लेकिन भारत से ही डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, जो कि एक मारूफ तज्जियाकार हैं, उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यूज़ में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हालिया इंटरव्यूज़ में कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं बीजेपी की हुकूमत पर, मोदी सरकार पर, मोदी साहब पर, और कुछ ऐसी थेरीज पेश की हैं जो पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। उनके मुताबिक ये हमला भारत की मोदी हुकूमत की तरफ से एक बड़ी गहरी मनसूबाबंदी के तहत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जिसके पीछे दो बड़े मकासद थे। भारतीय मकबूजा कश्मीर में लिथियम के ज़खायर पर कब्ज़ा और आलमी सतह पर भारत की जोग्राफियाई सियासी पोजीशन मजबूत करना। लिथियम के ज़खायर और उनकी अहमियत भारत के लिए क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में गुज़िश्ता कुछ माह से, तो ख़ास तौर से जब से ट्रंप आए हैं, पूरी दुनिया को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि रेयर अर्थ्स क्या है और ये इतनी अहम क्यों हैं, जिसमें कि लिथियम भी शामिल है। रेयर अर्थ्स क्या है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि ट्रंप कभी ग्रीनलैंड लेने की बात करते हैं, कभी यूक्रेन के ऊपर दबाव डालते हैं। किस लिए? चाइना अफ्रीका तक पहुंचा हुआ है, किस लिए? इसलिए कि उन्हें ये रेयर अर्थ्स चाहिए, और लिथियम भी इन्हीं में से एक है। हुआ कुछ यूँ है कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के राजवारी और रियासी अजला में हाल ही में लिथियम के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इन ज़खायर की मकदार तकरीबन 5.9 मिलियन टन है, जिनकी मालियत अरबों डॉलर्स में है। लिथियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरियों, फ़ोन्स, जितनी भी आप नई अल्ट्रा मॉडर्न हाई टेक गैजेट्स देखते हैं, टेक्नोलॉजीज़ देखते हैं, काबिल तजदीद तवानाई देखते हैं, उनके निज़ाम देखते हैं, उन सब के लिए लिथियम नागुज़ेर है। ये रेयर अर्थ्स में से एक है। लिथियम के अलावा भी नायाब ज़मीनी धातुओं की बात की जाए तो ये 15 अनासर हैं। लिथियम है, सीरियम है, प्रसोडियम है, न्यूडियम है, प्रोमीथियम है, सिमारियम है, प्रोपियम है, गेटोलिनियम है, और इसी तरह की कुछ और धातें हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स में, आपकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनमें, विंड टर्बाइन्स में और दिफाई आलात में इस्तेमाल किया जाता है, और ये उनके लिए निहायत अहम हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें और जो कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल है, टेस्ला है और चीनी कंपनियां हैं, वो इन धातों के हुसूल के लिए दौड़ में हैं। ये मुस्तकबिल की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अब आ जाते हैं कि जो देवेंद्र साहब हैं, उन्होंने एक इल्ज़ाम बहुत संगीन लगाया है। डॉक्टर बल्हारा कहते हैं कि भारतीय मकबूजा कश्मीर से दरअसल आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी, जिसने खित्ते को खुसूसी हैसियत दी थी, उसका बुनियादी मकसद लिथियम के इन्हीं ज़खायर तक रसाई आसान बनाना था। अब गैर कश्मीरी भारतीय शहरी भी वहाँ ज़मीन ख़रीद सकते हैं और मुस्तकिल तौर पर आबाद हो सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। अब सोचने की बात यह है कि मोदी साहब ऐसा क्यों चाहेंगे? तो हुजूर इसलिए कि यहाँ पर हम भारत के अरबपति ताजिर गौतम अडानी की बात करते हैं, जिनकी दौलत का तखमीना 150 अरब डॉलर से ज़ायद है। अडानी ग्रुप जो तवानाई, बुनियादी ढांचे और कानकनी के शोबों में काम करता है, मोदी और बीजेपी का बड़ा हामी है। डॉक्टर बल्हारा का दावा है
کہ اڈانی گروپ لیتھیم کے ان ذخائر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ بھارت کی صاف توانائی کی مہم کو آگے بڑھایا جا سکے اور چین پر انحصار کم کیا جا سکے۔ یہ اڈانی کے کلین انرجی ڈرائیو کا حصہ ہے، یہ ان کا موٹو ہے، اور اسی وجہ سے یہ سارا کھیل رچایا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ذخائر کے لیے بولی 3 بار منسوخ ہو چکی ہے، مبینہ طور پر تکنیکی وجوہات کی بنا پر۔ لیکن بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ عمل اڈانی کے حق میں یہ سارا معاملہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ جو 3 دفعہ معطلی ہوئی ہے، اور دراصل سسٹم اڈانی کو فیور کر رہا ہے، اور مودی جی یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کا سب علاقہ اڈانی کی جھولی میں ڈال دیا جائے، جس میں کہ اربوں خربوں ڈالرز کے لیتھیم کے ذخائر بھی ہیں۔ ڈاکٹر بلہارا کے الزامات یہاں ختم نہیں ہوتے۔ وہ ایک اور الزام لگاتے ہیں کہ پہلگام حملے کا ایک مقصد کشمیریوں کی معاشی کمر توڑنا بھی ہے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی معیشت کا بڑا حصہ سیاحت پر منحصر ہے۔ اس حملے کے بعد سیاحوں کی تعداد میں زبردست کمی آئی ہے، جس سے مقامی لوگوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ بلہارا کا کہنا ہے کہ یہ حالات اڈانی یا ان سے وابستہ کمپنیوں کے لیے سازگار بنائے گئے ہیں، کیونکہ معاشی طور پر کمزور کشمیری ان ذخائر کی فروخت کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ ڈاکٹر بلہارا دراصل یہی نہیں رکے، بلکہ انہوں نے پہلگام اور پلوامہ حملے میں ایک لنک، ایک کڑی کا بھی تذکرہ کیا۔ ڈاکٹر بلہارا نے ایک اہم نقطہ یہ اٹھایا کہ پلوامہ حملہ جو کہ 2019 میں ہوا تھا، اس وقت وہاں تعینات ایک ڈی آئی جی اب پہلگام میں بھی تعینات تھے۔ وہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ حملہ آوروں کو ایک بھی سی سی ٹی وی کیمرے نے کیوں نہیں پکڑا، اور سیاحتی مقامات پر سیکیورٹی فورسز کیوں غائب تھیں۔ ان کے مطابق یہ سب ایک منصوبہ تھا، بی جے پی اور مودی کا گھڑا، اور ان کے مطابق یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ایک تھیوری کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ 370، 35 اور اب پہلگام، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ کشمیری عوام کو دباؤ میں لایا جائے۔ اب وہاں پر ڈور ٹو ڈور سرچ ہو رہی ہے، لوگ گھر میں سمار کر رہے ہیں، ان کے فوجی لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان کی معیشت تنگ کی جا رہی ہے، ان کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جب یہ سارے کا سارا کھیل رچایا جائے اور یہ سارے لیتھیم کے اربوں خربوں ڈالرز کے ذخائر اڈانی کی جھولی میں ڈالے جائیں اور بتایا جائے کشمیریوں کو کہ آپ کے لیے ہم ایک معاشی ریلیف لے کر آ رہے ہیں، تو کشمیری آگے سے کوئی سوال نہ کریں۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور تھیوری کی جانب، جو کہ ڈاکٹر بلہارا کی تو نہیں ہے، لیکن ایک سابق افسر جو کہ بھارت کے دفتر خارجہ میں سرو کر چکے ہیں، وہ اس وقت باہر ہوتے ہیں، ویسٹ میں ہیں، موو کر چکے ہیں، اور کچھ اور لوگ جن سے کہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں، اور یہ ایک تھیری مجھ تک پہنچی ڈیورنگ اے ڈسکشن۔ میری براہ راست ان افسر سے گفتگو تو نہیں ہوئی، لیکن جو لوگ اس ڈسکشن میں شامل تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ بات آ کر میڈیا پر تو نہیں کرتے، لیکن اپنی محفلوں میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، خصوصی طور پر وہ جو بھارت کو اور بھارت کی خارجہ پالیسی کو اور بھارت کے عزائم کو جانتے ہیں، جو عالمی جغرافیائی سیاسی حکمت عملی بھارت کی کیا ہو سکتی ہے اس سے واقف ہیں۔ تو ان کے مطابق پہلگام حملہ ایک ایسی چال تھی جو بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل نشست دلا سکتا ہے۔ منصوبہ کچھ یوں تھا۔ سب سے پہلے نمبر 1، فالس فلیگ آپریشن۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھارت میں تھے اور مودی سعودی عرب میں۔ اس سے عالمی توجہ اور ہمدردی حاصل کرنا سب سے بڑا مقصد تھا۔ دوسرا، پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا۔ بھارت نے فوری طور پر پاکستان پر الزام لگایا، اسے دہشت گرد ریاست قرار دیا، اسے فیلڈ سٹیٹ کہا، اسے روگ سٹیٹ کہا، اور خصوصی طور پر ماضی کے واقعات جیسے کہ پلوامہ، اڑی اور ممبئی وغیرہ کا حوالہ دیا۔ یہ بھی مظلومیت ثابت کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اس کا تیسرا سٹیپ تھا جنگی ہسٹیریا کریٹ کرنا۔ بھارت نے ایل او سی پر فائرنگ شروع کر دی، بحری اور فضائی افواج کو ہائی الرٹ پر رکھا، لیکن سرحد پار نہیں کی۔
اس کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ بھارت جنگ کے دہانے پر ہے. بھارت جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ پاکستان جو کہ ایک اور ایٹمی طاقت ہے اس کے ساتھ برسر پیکار ہے اور ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے. امریکہ اور چین پر دباؤ، یہ چوتھا سٹیپ تھا. بھارت نے اپنی 1.4 ارب آبادی کو مستقبل کے بازار اور ہنرمند افرادی قوت کے طور پر پیش کیا تاکہ امریکہ اور چین دونوں اسے اہمیت دیں. چین بھارت کو ایک بڑی مارکیٹ دیکھے اور امریکہ بھارت کو ایک ایسی جگہ دیکھے جہاں پر کہ وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، وہاں پر اپنی فیکٹریز لگا سکتا ہے. پانچواں سٹیپ تھا امریکہ کے ساتھ ٹیرف ڈیل کرنا. بھارت نے امریکہ کے ساتھ ایک ٹیرف ڈیل پر مذاکرات شروع کیے ہوئے ہیں جو سنا یہ ہے کہ بالکل سائن ہونے کے قریب ہے. اس سے مغربی ممالک کے ساتھ شراکت داری مضبوط ہو سکتی ہے. چھٹا سٹیپ پاکستان پر دباؤ کو مسلسل طور پر برقرار رکھنا. بھارت نے پاکستان پر معاشی اور فوجی دباؤ ڈالا لیکن جنگ سے گریز کیا. اس سے پاکستان کی معاشی مشکلات بڑھیں اور عالمی برادری میں اس کی ساکھ کو متاثر کرنے کی بھارت کی تمام تر کوششیں صاف واضح دکھائی دے رہی ہیں. اس کے بعد آتا ہے ساتواں اور آخری سٹیپ، اور وہ ہے پوری دنیا کو یہ باور کرانا کہ دیکھیے حضور، ہم پر حملہ ہوا، پاکستان نے حملہ کیا، ہمارے لوگوں کی جانیں گئیں، اور یہ ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے ہی بد، یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے، یہ تو ہے ہی دہشت گرد، یہ تو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہم کتنے اچھے بچے ہیں، ہمارے پاس نیوکلیائی ہتھیار تھے لیکن دیکھیں ہم بارڈر کراس نہیں کیا، ہم بارڈر کے ادھر سے ہی ٹک 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 کرتے رہے، میڈیا میں چیخیں مارتے رہے. دیکھیے ہم چاہتے نا تو ہم یہ نیوکلیائی جنگ کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کی، اس لیے کیونکہ ہم اچھے بچے ہیں. دیکھیں ہمارا رزلٹ کارڈ دیکھیں، ہماری 5ویں پوزیشن آئی ہے دنیا کی معیشت میں. ہم اتنی بڑی آبادی ہیں، ہم ایک اتنی بڑی منڈی ہیں، ہمارے پاس اتنی اسکلڈ مین پاور ہے. تو پھر آپ دیکھیں، اور ہم اتنے کمینے ہمسائے کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. تو اب آپ پر فرض یہ ہے کہ آپ ہمیں اچھا بچہ ہونے کا کوئی انعام دیجئے. اور انعام کیا ہے؟ وہ یہ حضور کہ آپ ہمیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک مستقل نشست دے دیں. اور امریکہ، روس اور مغربی ممالک کسی طریقے سے ان کو یہ مناتے اور ان سے حمایت حاصل کرتے. لیکن اس میں واحد رکاوٹ چین تھی، اور چین کو بھارت لیور ان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی تمہاری اتنی بڑی منڈی ختم ہو گئی ہے، کہاں تم سب کچھ بیچتے تھے امریکہ میں، ہمارے پاس 1.5 ارب کی آبادی ہے، سوچو 1 روپے کا بھی منافع کماؤ ایک چیز پر تو 1.5 ارب بنتے ہیں. اب یہ تھیری واقعی میں بہت ڈیپ ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ بھارت کس طرح سے عالمی سطح پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا یہ جنگ ہوگی، جو مجھے ان تمام باتوں سے سمجھ آ رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت پاکستان کی لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری یا پاکستان کے بارڈر کو کراس کرے گا. اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ پاکستان کے بارڈر سے ادھر رہ کر کرے گا. وہ اس جنگ کو بھی یا جو بھی اسے آپ کہہ دیجئے کشیدگی ہے، اس کو چوئنگم کی طرح کھینچتا جائے گا، جس طرح کہ اس نے 2001 میں ایک 1.5 سال لمبی طویل ایک ہمارا سٹینڈ آف ان کے ساتھ ہوا تھا، جسے کہ ایسکلیشن کے نام سے بلاتے ہیں. یہ ابھی بھی کچھ اسی طرح کا کھیل کھیلیں گے اور پوری دنیا میں واویلا مچاتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اپنا کیس پلیڈ کرتے رہیں گے. ان کا میڈیا روتا رہے گا، چیخیں مارتا رہے گا، اپنے آپ کو مظلوم، پاکستان کو ظالم، اپنے آپ کو اچھا، پاکستان کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. اور کوشش یہ بھی کرتے رہیں گے، ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی آج 11واں دن ہے، آپ کو 1-2 دن میں ان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ لگے گا کہ جیسے کوئی نئے ثبوت بھی لے کر آ گئی ہے. یہ 11-12 دن گزر جانے کے بعد 1000 چیزیں فیبریکیٹ کی جا سکتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ لے کے آئیں گے کہ نہیں، لیکن اس کو طول دیں گے. اور مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ جناب یہ ایک بڑا سخت پریشر ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان کی اور ہندوستان کی ایک نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے. اور پھر اپنے آپ کو روک کر کچھ عرصہ یہ دکھا کر، 1.5 سال مجھے نہیں پتا کتنا یہ کرتے ہیں، یا شاید 6 مہینے، اور یہ ان کا
میں آپ کو پلان بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اور اس کے بعد ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس طریقے سے جائیں اور جا کے منت ترلا کریں, رولا شولا ڈالیں اور بتائیں کہ ہم اچھے بچے اور سلامتی کونسل کی ایک مستقل نشست لے لیں. یہ بات ان صاحبان نے کہی جو کہ بھارت کے دفتر خارجہ میں یا تو کام کر چکے ہیں یا ان کی پالیسیز وغیرہ کو جانتے ہیں. اور مجھے یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ بھارت کا ایک پلان ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر فوجیوں کی بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر بلڈ اپ کیا جائے اور پھر تاکہ پاکستان اپنے مغربی بارڈر سے, مغربی سرحد سے فوجوں کو موو کرے اور وہاں پر جو BLA ہے, BNA ہے اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کو کھڑا کیا جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے بلوچستان میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جا کر طالبان کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے ہندوستان نے. تو یہ ساری کہانی دکھائی دیتی ہے کہ ان کے اصل مقاصد کیا ہیں. لیکن اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں. دیکھیے ہم جیسے بھی ہیں, معاشی طور پر کمزور ہیں, ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے, کوئی ترقی نہیں ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے کروڑ چاہیے پاکستان کو. بھائی یہ کروڑوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. یہ کسی پلیکھے شلیکھے میں مت رہنا. کبھی کہتے ہیں وہ پتہ نہیں PTI کی اور PMLN کی ایک رفٹ ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتا ہے, کوئی یہ کرتا ہے, کوئی وہ کرتا ہے, کوئی PLA کی بات کرتا ہے. او بھائی یہ جو پاکستان ہے نا, یہ ایک بڑی, وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک بڑی عجیب قوم ہے. ہم آپس میں جس طرح مرضی رہیں, لڑیں, ایک دوسرے سے کسی بھی چیز پر اتفاق نہ کریں, ہماری لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا جب بات پاکستان کی آتی ہے, جب بات ایک بیرونی تھریٹ کی آتی ہے, جب بات ایک ایگزسٹنس کی آتی ہے, تو پاکستانی سب کے سب ایک ہیں. وردی والے, بغیر وردی والے, پنجابی, بلوچی, سندھی, پٹھان, گلگت بلتستان میں رہنے والے, پاکستان کے اندر اردو بولنے والے, پاکستان کے مسلمان, سکھ, ہندو, عیسائی, سب کے سب ایک ہیں. اور چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے آپ کو ایک سبق سکھا دیں گے. اور اس طرح کا جب جواب پاکستان کی طرف سے گیا اور پاکستان کی فوج نے کہا اچھا چلو آپ دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان اور پاکستانی تنگ آ گئے ہیں بھارت کی اس سوڈو بدماشی سے, ایک ہر وقت کی ایروگنس سے, جسے سوڈو ایروگنس کہتے ہیں. یہ وہ ہم روٹی دیتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم فلانے, اور تم یار تم کیا چیز ہو؟ ہم تمہیں جوتے کی نوک پر نہیں لکھتے. کیا چیز کیا ہو تم لوگ؟ اینڈ پاکستان ہیز ایکچولی گاٹن فیڈ اپ آف دس. بھاڑ میں گیا خطہ اور بھاڑ میں گئے تم لوگ اور بھاڑ میں گئی ڈپلومیسی. ہم جنگ نہیں چاہتے, کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا, لیکن جب تم ٹر 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 کر کے اس کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آ جاؤ, ہم تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے تمہارا باپ دادا یاد رکھے گا. ہر چیز آپ میرے پچھلے پوڈ کاسٹ دیکھیں, جو تم خرافات بکتے ہو, فلانا ٹیررزم, یہ وہ تمہارے سامنے ہے. میں نے اس کا سب جواب تمہیں دے دیا ہے. اور ہم سیدھی بات کریں گے, ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی مصلحت سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات جس طریقے سے ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. بات یہ ہے کہ پہلگام حملے کے جتنے بھی پہلو مجھے دکھائی دیتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. بھارت اور پاکستان کے بیانیوں سے لے کر فوجی کشیدگی, لیتھیم کے ذخائر اور عالمی سیاسی حکمت عملی تک. ڈاکٹر دیویندر بلہارا کی تھیریز وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اور کیا یہ حملہ واقعی دہشت گردی تھا یا اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی مقاصد تھے, ایک فالس فلیگ آپریشن تھا؟ آپ کیا سوچتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ بھارت بارڈر کراس کرے گا. مجھے لگتا ہے وہ اس کو چوئنگم کی طرح کھینچے گا 5 مہینے 6 مہینے. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ بھارت کے اندر پریشر پڑ رہا ہے. مودی کے لیے آنے والا وقت بہت خطرناک ہے. آپ دیکھیں گے کہ اسے شاید بہار میں اور بنگال میں بعد میں شکست ہوگی, یا اگر جیت بھی گیا تو مارجن بہت تھوڑا ہوگا. یہ سب ڈرامہ جو ہے یہ بیک فائر کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جاتے جاتے آپ کو بتاتا جاؤں کہ مڈل ایسٹ میں جو لوگ ہیں, جو مڈل ایسٹ کے فرما روا ہیں, جو وہاں کے حکمران ہیں,
انہوں نے پاکستان کے اس ریاکشن کو بہت سراہا ہے، پبلکلی نہیں، لیکن they have seen that this nation is not down and out. They've still got grit and they know how to talk to their enemies. And when it comes to threatening them, they will snatch your eyeballs out. وہ آپ کو ایسا جواب دیں گے جیسا کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جس کے کہ آپ مستحق ہیں۔ اس لیے پاکستان کو اس سٹینڈ آف سے، جس طرح کا پاکستان نے ایک اسٹرانگ ریاکشن دیا ہے اور پاکستانی قوم نے خصوصی طور پر ایک ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں۔ پاکستانی عوام تو سامنے کھڑی رہی ہے، سو کھڑی رہی ہے۔ پاکستان کے جو دوست ممالک تھے، جن میں کہ چین ہے، وہ ساتھ دیتا رہا، وہ ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے کہا کہ جی بالکل غیر جانبدار تفتیش ہونی چاہیے، بلکہ PL-15 اور اس طرح کے میزائل وغیرہ کا بھی ہندوستان الزام لگا رہا ہے، لیکن چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، اس نے بھی حمایت کی اور کہا کہ بالکل غیر جانبدار تفتیش ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایران، اس نے کہا کہ میں مصالحت کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ سو ایسا نہیں کہ پاکستان سفارتی سطح پر بھی تنہا ہو گیا۔ فوجی سطح پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل ہو، یونائٹڈ نیشنز ہو، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ثالثی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہندوستان کو ویسا جیسا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں مغرب کی طرف سے سپورٹ ملے گی، وہ ملی نہیں ہے۔ تو یہ کہانی جو ہے نا، یہ ایک بند گلی میں، ایک کلد سک میں آ کے پھنس گئی ہے، اور مودی کے لیے اس سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ اب یہ ساری کہانیاں گردش کر رہی ہیں کہ چاہے لیتھیم کے ذخائر ہوں، چاہے DIG کی بات ہو، چاہے کشمیریوں کے روزگار کو ختم کرنا ہو، اور چاہے سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک سیٹ لینا ہو، جنگ ہوگی نہیں ہوگی، چنگم کی طرح کھچے گی 6-7 ماہ 8 ماہ، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے ان تمام تھیریز کے بارے میں؟ کون سی صحیح ہو سکتی ہے، کون سی غلط ہو سکتی ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔